अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं सबको खुश आमदीद। फ़ज़ाइल अमाल के सिलसिले के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें हम हिकायात सहाबा, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल रमज़ान और फ़ज़ाइल सदक़ात का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो सुनेंगे आप मुझसे। मकसद अपने आमाल में इस्लाह करना है, इस नीयत के साथ शुरू किया है सिलसिला। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल सालिहा बनाए और अपने दरबार में कबूल फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हिकायात सहाबा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाते थे। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर की तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाए और अगर ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी उमैया बिन हल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स उसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। फ़ायदा। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था कि वो उन लोगों को गली कूचों में चक्कर देते फिरे, और ये थे कि एक ही एक की रट लगाते थे। इसी का ये सिला मिला कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़िन बने और सफ़र व हिज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सपुर्द हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर सल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जे दिन में जिहाद से गुजारूँ, इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन ने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। आज़ान कहना शुरू की और मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आज़ान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी में करीब दमिश्क में विसाल हुआ। फ़ज़ाइल कुरान। फ़ज़ाइल कुरान से उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम लोग सुफ़ा में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है कि अलस सुबह बाज़ार बदखान या अकीक में जावे और 2 ऊँटनियाँ उम्दा से उम्दा बिला किस्म के गुनाह और कता रहमी के पकड़ कर लाए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि इसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفا مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب رضی اللہ عنہ صفا کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کو کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لے جاتی ہے یا میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ لے کر یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ بہتر افضل یہ ہے کہ چند آیات کا حاصل کر لینا۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار حفظ اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا، آج نہیں تو کل موت ہے اس سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کو اس کی مسرت ہوگی، بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپے اس کے حوالے کر دے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آ کر لے لوں گا، کہ اس صورت میں بجز اس پر بارے امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی و باقی کے تقابل پر تنبیہ بھی مقصود ہے۔ آدمی اپنی حرکت و سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہیں۔ حدیث کی آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے 3 مطالب کا محمل ہے۔ اول یہ کہ 4 کے عدد تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مافوق کو اجمالاً فرما دیا کہ جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے گا اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس سورہ میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہو یا اونٹنیاں، اور بیان ہے 4 سے زیادہ کا، اس لیے 4 تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہو چکا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعداد کا ذکر جو پہلے مذکور ہے، مطلب یہ ہے کہ رغبات مختلف ہوا کرتی ہیں، کسی کو اونٹنی پسند ہے، کسی کو اونٹ، اس لیے حضور صاحب نے یہ لفظ ارشاد فرما دیا کہ ہر آیت ایک اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہے تو ایک آیت ایک اونٹ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان انہیں اعداد کا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے ہیں، 4 سے زائد کا نہیں، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری ہے، ایک اونٹنی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں بلکہ مجموعہ مراد ہے۔ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹنی دونوں کے مجموعے سے افضل ہے۔ اس طرح یہ ساری آیات کا بتایا گیا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت کو کتنا افضل قرار دیا ہے۔ فضائل نماز میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ، جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہو اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اس لیے حدیث میں اس کا جاری ہونا، گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اور جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ سے نقل کیا گیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہر پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا و استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل معاف فرما دیتے ہیں۔ فضائل ذکر۔ فضائل ذکر میں قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ فضائل ذکر کے حوالے سے قیامت میں کفار سے گفتگو میں ذیل کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور اس طرح پر کے عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانۂ غیب سے میں محفوظ ہے، جو بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اخیر شب میں اللہ کے یہاں بہت مقرب ہوتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کیا کر۔ فضائل تبلیغ۔ فضائل تبلیغ میں تم اس بہترین امت ہو کہ لوگوں کی نفع سازی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشرف الامم ہونا متعدد حدیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً اور اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر امت کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کی علت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان سے پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو امم سابقہ بھی شریک تھی۔ یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے متبعین سے امت محمد کو یہ تفوق ہے، وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اسی لیے ساتھ ہی بطور قید اس کو بھی ذکر فرما دیا، اور ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بھی ذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں۔ اس لیے یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بہ وغیرہ آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز محسوس اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح اس طرح کیا جائے کہ اس میں مشغول ہو۔ فضائل رمضان۔ فضائل رمضان میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔
تیسرا، جنت کے ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھا، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے، اور فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ فضائل صدقات۔ فضائل صدقات میں سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کو بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ اس میں یہود و نصارہ پر رد کی ہے کہ جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں۔ احکام القرآن میں بتایا، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے مال خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے۔ اس ارادہ سے خرچ کرنا نیکی برباد کرتا ہے اور گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی، اور یہ ترجمہ صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہے۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا اور پھر اس کو کل ہو رہا ہو کہ میں نے کیوں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں، ناقص عمل کر رہے ہیں، اللہ ہماری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات کہ جب بھی ہم نماز یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اول تو ہمیں فوراً ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے عمل کیا، یعنی نماز پڑھی، قرآن پڑھا یا صدقہ کیا۔ اس کے بعد اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا ہم نے صحیح کیا، حق ادا کیا کہ نہیں۔ تو ظاہر ہے ہماری ناقص اعمال ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ فوراً ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو فوراً ہی اس پر استغفار کہہ دینا چاہیے کہ یا اللہ جو بھی عمل میں نے کیا ہے وہ اس کا میں نے حق ادا نہیں کیا، تو اس پر استغفار ضرور کیا کریں، کیونکہ اللہ بہت رحیم اور بہت مہربان ہے۔ اگر ہم ہر وقت اپنے اعمال میں بھی شکر اور استغفار کو لازم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں خوشنودی آئے گی، ہمارے اعمال میں خلوص آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں گے تو وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں اپنے رب کائنات سے کہ وہ ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اس سلسلے کی وجہ سے مجھ پر بھی اور سننے والوں پر بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہم بھی اپنے رب سے ہمیشہ راضی ہیں اور راضی رہیں۔
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.